कमर्शियल चलवाने के लिए दिए गए नंबर्स पर राबता करें। नेशन न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए अपने डिश रिसीवर्स को दी गई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें। नेशन न्यूज, कौम की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। दुनिया में बहुत सी शख्सियात पैदा होती हैं जो अपनी जद्दोजहद से एक बड़ा नाम बनाती हैं, और बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो एक बड़े ख़ानदान में बड़े वालिदैन के बेटे होते हैं, लेकिन बिना जद्दोजहद के वो अपनी नस्लों को, अपने ख़ानदान को तबाह कर लेते हैं। आज हम मौजूद हैं एबटाबाद में। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक कम उम्री से तलबा की सियासत में हिस्सा लिया और तलबा की सियासत से उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया। गुज़श्ता इलेक्शन में उन्होंने केपी की असम्बली से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 13,000 के करीब वोट लिए। चूँकि वो उनका पहला इलेक्शन था, लेकिन ताहाल इलेक्शन के बाद भी अवामी खिदमत का सिलसिला वो जारी रखे हुए हैं। एबटाबाद की सियासत में उनको एक दुबंग सियासतदान जाना जाता है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से उनको टिकट्स की ऑफर्स हुई, लेकिन उन्होंने अवामी मफाद में उन टिकट्स को ठकरा दिया। वो आज़ाद हैसियत से ही आज भी आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमजद शहजमान खान जदोन। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका सियासत में आना क्यों कर हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो असल में सियासत में आने का कोई इस तरह का इरादा नहीं था। अपनी वेलफेयर चलाते थे, आगे पीछे इस तरह जो भी खिदमत होती थी हम कर रहे थे लोगों की। मगर 2013-14 के इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में, मेरा छोटा भाई यहाँ से कंटोनमेंट का इलेक्शन उसने लड़ा और आज़ाद हैसियत से लड़ा। तो पार्टियों की टिकट की ऑफ़र थी, मगर हमने सोचा कि आज़ाद आके अपने लोगों की खिदमत करें। और कैंट में इससे पहले भी हमने बग़ैर सियासत के बहुत सारे काम किए हुए थे। तो उस हवाले से जब मेरा छोटा भाई इलेक्शन लड़ा इधर से, तो मुकाबले में उस वक्त पीटीआई की भी बहुत बड़ी आवाज़ थी 2013-14 में। तो नून भी मरकज़ में गवर्नमेंट उनकी थी, सूबाई में इनकी थी, मगर पाकिस्तान के 42 कैंट में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा लीड मेरे छोटे भाई ने ली। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं ख़ुद एक ज़िम्मेदार बाप का बेटा हूँ, ज़िम्मेदारी की है, अल्हम्दुलिल्लाह अकल का बिज़नेस किया है। तो मैं नीचे से ऊपर गया हूँ। मुझे लोगों के मसाइल का पता था कि हमारी 85% लोग जो गरीब हैं वो हमारे MNA MPA के दरवाज़े तक उनकी अप्रोच नहीं होती। इलेक्शनों में तो वो आते हैं डोर टू डोर, मगर इलेक्शन जीतने के बाद 80-85% वो लोग हैं जो इनके घर तक नहीं आ सकते। तो उस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जितने दोस्त थे, जो मैं ख़ुद गवर्नमेंट हाई स्कूल में काकूल में पढ़ा हूँ, तो IM टाटियन, तो वो सारे लड़के जमा हुए। उन्होंने कहा यार कि हमें से भी कोई आगे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो मेरे दोस्त भाई नौजवान जितने भी थे खड़े हुए। तो हमने फिर सूबाई का इलेक्शन लड़ा और पहली दफ़ा लड़ा। उसमें ऑफ़र थी टिकटों की, मगर आज़ाद लड़ा और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। एबटाबाद में उस इलेक्शन में मेरे मुकाबले में ना मुस्लिम लीग वाले जलसा कर सके, ना PTI वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत रिस्पांस मिला। तो उसके बाद अभी 2021 में बल्दियाती इलेक्शन दोबारा जिस वक्त कैंट का हुआ, तो उसमें दोबारा मैंने अपने छोटे भाई को खड़ा किया। तो उसमें यह है कि हमारी हमायत, इधर नून का जो कैंडिडेट था विड्रा कर गया था, क्योंकि मेरे भाई के काम ही इतने अच्छे थे कि उन्होंने भी हमारी हमायत की। हमारे इधर हैं अनायतुल्लाह खान जदून साहब, उन्होंने हमायत की। तो वो इलेक्शन भी हम जीते। जीतने के बाद काफ़ी ऑफ़र थी PTI की तरफ से भी कि आप आ जाएं, चेयरमैन ही देते हैं, इतने फ़ंड देते हैं, मगर हम इस बेख्तराफ में शामिल हुए। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद था? आज़ाद का ये था जी कि इधर जो PTI के लोग थे वो भी हमें चाहते थे, नून के जो थे वो भी हमें चाहते थे। अगर हम किसी एक पार्टी का टिकट ले लेते तो बाकी फिर हमारे साथ खड़े न होते। तो आपने पार्टी का मंशूर नहीं चेक किया कि मतलब कौन सी पार्टी जो है अवामी हमायत में ज़्यादा काम कर रही है, अवामी फ़लाह के लिए काम कर रही है? तो आप चूँकि अवाम की फ़लाह के लिए सियासत में आए थे, तो आप वो पार्टी ज्वाइन कर लेते। इस तरह के तकरीबन 35 साल से हमारे इस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। तो इस हवाले से हमारे कोई लोग भी नज़रियाती चले PTI के हो गए, मुस्लिम लीग नून के थोड़े बहुत हो गए, मगर पिछले 30 साल से इन्होंने एबटाबाद में ना PTI ने कुछ किया ना नून ने कुछ किया। तो उस वजह से
ہم نے سوچا کہ ہم آزاد آئیں تو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی والے بھی چلیں گے, نون والے بھی, مولانا فضل الرحمان گروپ والے بھی, تقریباً ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ چلی ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ادھر مقابلہ کیا تھا ہم نے, تو اس سے الحمدللہ ہم جیت گئے. تو اب خان صاحب کی سیاست عروج پہ ہے, پی ٹی آئی عروج پہ ہے. اگر اب پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو ٹکٹ کی آفر کی جاتی ہے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ نہیں جی, ٹکٹ تو کسی پارٹی کا نہیں لیں گے. اس الیکشن میں میری کمٹمنٹ ہوئی تھی اپنے عنایت اللہ خان جدون صاحب سے کہ اگر وہ صوبائی میں الیکشن میں آئیں گے, کسی پارٹی سے آئیں, آزاد آئیں, جس سے بھی آئیں. نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے. پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے کمرشل چلوانے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. نیشن نیوز اب آپ کی اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنے ڈش ریسیورز کو دی گئی فریکوینسی پر ٹیون کریں. نیشن نیوز, قوم کی آواز. تو میں ان کی حمایت کروں گا. لیکن سر اگر نون لیگ آپ کو ٹکٹ دیتی ہے, عنایت اللہ صاحب ود ڈرا کرتے ہیں آپ کے حق میں, تو نون لیگ کی تو حالات ہی آج کل بہت ابتر ہیں, تو پھر بھی آپ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں گے, ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حالات ابتر ہیں. جو کافی سرویز آئے ہیں, جو بھی سروے رپورٹس آئی ہیں اس میں مطلب جو ہے کوئی 16% ہیں لوگ جو ان کو چاہنے والے ہیں, کوئی مطلب ان کو 12% لوگ جو ہے پول کریں. ہمارا جو ہزارہ ڈویژن ہے بیسیکلی مسلم لیگی ہے. یہاں پہ آپ جتنی سیٹیں بھی دیکھیں کہ جیسے بھی حالات ہوں, مسلم لیگ کے نظریاتی لوگ یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں. تو باقی رہی پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی یہاں پہ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکی ہمارے ایبٹ آباد میں. ہمارا یہاں پہ کافی سارے ایسے محکمے ہیں, جس طرح فشری کا محکمہ ہے, یہاں سے ہری پور شفٹ ہو گیا. اسی طرح ایگریکلچر میں انجینئرنگ برانچ ہے, وہ یہاں سے شفٹ ہوگی. ابھی ریسنٹلی بورڈ آفس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں شفٹ کر رہے تھے, وہ سول سوسائٹی اور اس طرح کے لوگوں نے سٹینڈ لیا, رکوایا. لیکن ہزارہ ڈویژن میں جو ہے اپنا مسلم لیگ نون کا جو شرازہ تقریباً بکھر چکا ہے, ایک دوسرے کے مخالف ہیں, پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں. تو کیا ان چیزوں سے جو ان کے نظریاتی ورکرز ہیں نون لیگ کے وہ شکستہ دو حصوں میں تقسیم ہے پی ٹی آئی نون, مگر یہاں پہ پی ٹی آئی بھی دیکھیں 3 حصوں میں تقسیم ہے ایبٹ آباد میں. تو ابھی جس طرح ریسنٹلی یہ الیکشن ہوا بلدیاتی تحصیل کا, تو اس میں تحصیل کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو پی ٹی آئی والوں نے بھی ووٹ دیے. پی ٹی آئی میں بھی گروپ بندی ہے اور نون میں, دونوں میں گروپ بندی ہے. ایسا نہیں کہ نون میں ہے تو پی ٹی آئی میں نہیں, دونوں میں گروپ بندی ہے. تو آپ بحیثیت آزاد امیدوار عوام کے لیے کیا منشور لے کے آئے ہیں؟ ایجوکیشن کے لیے کیا کام کریں گے, انصاف کے لیے کیا کام کریں گے؟ صحت کے حوالے سے ہمارے اوورال پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں, تو ان کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی, باقی میں پاکستان کا تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ایبٹ آباد کے لیول تک آپ سے بات کروں گا کہ ایبٹ آباد میں ابھی تک ہماری گرفت صرف کنٹونمنٹ تک ہے, کہ جہاں پہ ہم ڈیلیور بھی کر رہے ہیں, اقتدار بھی ہمارے پاس ہے. تو اس میں کنٹونمنٹ کا جو ایکٹ ہے اس میں 5 مرلے کے مکان پہ ہاؤس ٹیکس نہیں تھا, مگر پچھلے 70 سال سے وہ وصول کر رہے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کینٹ میں ہمارے لوگ جب بیٹھے ہیں تو 70 سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 5 مرلے کا جو ہاؤس ٹیکس ہے وہ ان کی شیک نکال کے بتایا کہ بھائی یہ آج بھی ہمارا جو ایکٹ چل رہا ہے 1924 1937 ہے, کینٹ کا ہمارا اپنا ایکٹ نہیں ہے. تو انگریزوں نے بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 5 مرلے کا نہیں ہے. نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے. پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے کمرشل چلوانے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. نیشن نیوز اب آپ کی اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنے ڈش ریسیورز کو دی گئی فریکوینسی پر ٹیون کریں. نیشن نیوز, قوم کی آواز. مگر پچھلے 70 سال سے یہ ٹیکس اس پہ لے رہے تھے, یہ پہلی دفعہ ہم نے آ کے اسے ختم کیا. اور دوسرا سب سے بڑا کام جو ہم نے کینٹ میں کیا کہ یہ ابھی جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب آباد حبیب اللہ کالونی, یہ سب سے مہنگا ایریا ہے. پھر کینٹ میں اسی طرح آ جاتا ہے, نیلور آ جاتا ہے, نڑیاں آ جاتا ہے. یہ ان کا ٹیکس ایک تھا کہ 10 مرلے کا اگر جناب آباد والا 25,000 روپیہ سالانہ اس ٹیکس دیتا ہے تو نڑیاں والا بھی یہی دیتا ہے. حالانکہ نڑیاں والے کی اور جناب آباد والے کی انکم برابر نہیں تھی. یہاں کی اگر انکم آپ اوسطاً دیکھیں 5 سے 10 لاکھ روپے پر منتھ ہے, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی 25,000 یا 30,000 ہے. تو ٹیکس کینٹ کا دونوں پہ برابر لگ رہا تھا. دونوں پہ نہیں بلکہ کافی سارے ایریا ہیں, سر سید کالونی ہوگی, اس طرح کے بہت بیکورڈ ایریا ہیں جو کینٹ میں ہیں. تو ہم نے پہلی دفعہ اس کی کیٹیگریاں بنائی ہیں. اب جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اے بی سی, اب اے والا اگر 25,000 دیتا ہے تو سی والا 5,000 دیتا ہے. یہ 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہم نے کرایا ایبٹ آباد میں. جی. تو
اگر آپ اللہ کرے کہ آپ الیکشن جیت جائیں، اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر کس پارٹی میں جائیں گے؟ اقتدار میں آنے والی پارٹی کو دیکھیں گے یا اپوزیشن کو دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عنایت اللہ صاحب آتے ہیں تو پھر تو میں الیکشن نہیں لڑ رہا، کیونکہ ان کے ساتھ میری ایک جرگے میں کمٹمنٹ ہوئی ہے، تو ہم لوگ جو کمٹمنٹ کر لیں اس پہ پورا اترتے ہیں۔ تو اگر پھر بھی چانس اس طرح کا بن جاتا ہے تو لازمی بات ہے ہم نے عوام کے کام کروانے ہیں، اس میں ہم نے پارٹی نہیں دیکھنی، ہم نے وہی دیکھنا ہے کہ جدھر سے ہمارے کام ہوں گے ہم اس سائڈ پہ جائیں گے۔ مطلب جو جماعت اقتدار میں آئے گی آپ اس طرف جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ ہمارے کام کریں گے تو لازمی بات ہے کمٹمنٹ کریں گے تو ان کے ساتھ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایبٹ آباد کے اسپیشلی آپ کے حلقے کے کیا مسائل ہیں؟ ہمارے حلقہ مسئلے نہیں مجلستان ہے مجلستان بنے ہوئے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روڈ ہمارا جو بنا ہوا ہے یہ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے بنا ہے، مین جی ٹی روڈ ہے جو ہمارا شہر ریشم۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ایبٹ آباد سے کمپلیکس تک اگر ایمبولینس بھی آتی ہے تو یہ فیصلہ ٹوٹل 4 کلومیٹر ہے، تو اس میں ہمارا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ روڈ کا، ٹریفک کا، اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس طرح کراچی لاہور میں بارش ہو جائے تو روڈوں پہ آ جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تقریباً 15-20 سال سے جتنے نالے تھے، جتنے بڑے لوگ تھے، انکروچمنٹ کر کے وہاں پہ انہوں نے شاپس بنا لی، گھر بنا لیے، تو اب بارش گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی ہو تو سارا روڈ ہمارا بلاک ہو جاتا ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے۔ مین مسئلے ہمارے دو یہی ہے، روڈ کا اور یہ نکاسی۔ تعلیم کے حوالے سے کیا یہاں تعلیم کے حوالے سے ہمارا ایبٹ آباد الحمدللہ پورے پاکستان میں بہت اچھا ہے۔ پچھلی صوبائی گورنمنٹ نے جو پچھلی ان کی پی ٹی آئی کی تھی اس میں انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تعلیم کے حوالے سے، مگر یہ جو آخری 5 سالہ تھا اس میں انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ ہمارے جتنے اسکول تھے بالکل سرکاری اسکول جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے اٹھائے تھے وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ڈیلیور کرنے کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں وہ ڈیلیور کر سکی؟ دیکھیں جی، ڈیلیور اس لیے نہیں کر سکے کہ ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو کاف لیگ میں تھے، پیو پارٹی میں تھے، نون میں تھے، وہ لوگ تھے جو اقتدار کی خاطر اپنی چینج کرتے رہے، اور الحمدللہ ہمارے ہزارے میں تو یہ بالکل سب ٹاپ پہ ہیں۔ آپ کے بقول ہی پچھلے 5 سالوں میں پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا، تو یہ 5 سال کیوں نہیں ڈیلیور کیا؟ اصل میں اس میں صرف ان کے پاس صوبائی گورنمنٹ تھی اور ان کے پاس جینین ورکر تھے اپنے، تو جب دوبارہ یہ الیکشن قومی کا ہوا تو اس میں انہوں نے تقریباً سب پارٹیوں سے جتنے بھی چور تھے وہ اکٹھے کر کے لے لیے صرف اقتدار کے لیے۔ جب وہ اقتدار میں آگے تو انہوں نے تو کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی صورتحال بھی پی پی اور نون لیگ کی طرح ہی ہے؟ بالکل ہے، اس سے زیادہ ہے۔ ان کا جتنا گند تھا وہ انہوں نے اپنے پاس لے آئے، وہ صاف ہو گئے ہیں، کلین ہو گئے ہیں، ان کا جتنے لوگ گندے تھے وہ اپنے پاس یہ لے آئے۔ ایبٹ آباد میں بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ بالکل، ایبٹ آباد میں دیکھیں یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے تھے، آصف زبیر صاحب تھے، عارف راز صاحب تھے، شوکت تنولی صاحب تھے، سجاد اکبر صاحب تھے، جو شروع میں جنہوں نے عمران خان جب یہ کہتے ہیں ٹانگے کی پارٹی تھی اس وقت یہ لوگ تھے ان کے ساتھ، تو آج تو ان کے ساتھ ایبٹ آباد میں دیکھیں جتنے کاف لیگ میں تھے 2003 میں وہ سارے پی ٹی آئی میں۔ اب تو کاف لیگ بھی ان کی اتحادی ہو رہی ہے۔ اب اتحادی ہو گئی ہے، پہلے تو سب سے بڑا ڈاکو اور چور کون تھا؟ بالکل، خان صاحب کے بقول تو وہی تھا، لیکن بندہ توبہ بھی کر سکتا ہے نا۔ خیر ان کا توبہ ان کی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے کمرشل چلوانے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ نیشن نیوز اب آپ کی اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنے ڈش ریسیورز کو دی گئی فریکوینسی پر ٹیون کریں۔ نیشن نیوز، قوم کی آواز۔ توبہ کر سکتے ہیں، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، شاید کہ قوم پاکستانی نہیں معاف کرتی۔ نہیں ابھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ایبٹ آباد میں ون کرے گی؟ یار جی ایبٹ آباد میں ون نہیں کر سکتی۔ اگر یہ نون والے جس طرح ان کا اختلاف اگر ختم ہو گیا تو کوئی ایک سیٹ بھی یہ نہیں لے سکتے۔ پہلے بھی حادثاتی طور پہ یہ بنے اور نون کی آپس میں اختلاف کی وجہ سے یہ بنے، ادروائز یہ الیکشن نہیں جیت سکتے یہاں سے۔ اختلاف تو ساری جماعتوں میں ہوتے ہیں، مگر نون میں پہلے نہیں تھا، یہ ابھی اس 5-6 سال سے زیادہ آپس میں بڑھا ہے، مگر کافی حد تک تقریباً مرتضیٰ عباسی صاحب نے کوشش کی ہے کہ ختم ہو جائے، امید ہے ختم ہو جائے گا۔ تو اگر خان صاحب آپ کو ٹکٹ کی آفر کر دیتے ہیں، آپ کے پاس چل کے آ جاتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں، آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں جی، کبھی بھی نہیں، کسی بھی صورت نہیں کریں گے۔ یہ اختلاف ہے۔ عمران خان بذات خود اچھا آدمی ہے، میں تو اس
ابھی جا کے جب اس کے کام دیکھیں اب تھوڑا سا اس سے دور ہوں. مجھے اچھا لگتا تھا مگر ابھی جو حالات بن گئے ہیں یا ملک کے اس نے بنا دیے ہیں نا تو میرے خیال میں یہ پاکستان کو نقصان دینے کا. اگر مریم نواز آ جائے؟ یار جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ فی الحال میرا کوئی اس طرح کا نہیں ہے. تو آگے دیکھیں الیکشن آزاد اگر چانس مل گیا عنایت خان نہ آئے آزاد جیت کے پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. اور پارٹیاں بھی ہیں, یہی نہیں جماعت اسلامی بھی ہے, اچھے لوگ بھی ہیں. ہاں آپ کا سٹارٹ تو جمعیت سے تھا, جی جی تو آپ اب آزاد حیثیت میں کیوں؟ کیونکہ جمعیت کے کارکن تو نظریاتی ہوتے ہیں, وہ تو مطلب نہیں چھوڑتے. ہمارے وہ ڈاکٹر خرم مراد صاحب لکھتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی یا جمعیت چھوڑ بھی تو وہ آپ کو نہیں چھوڑتی, آپ کے اندر سے نہیں نکلتی. مگر یہاں پہ اکثریت ان لوگوں کی نہیں ہے. اس میں بھی 2005-06 کے بعد ادھر کوئی لوکل اختلاف ہوئے جس کی وجہ سے نون یہ جماعت اسلامی میں ڈیوائڈ ہوئی تھی, ورنہ یہاں پہ بڑا اچھا ان کا سیٹ اپ بن گیا تھا. اچھا, ذمہ دار گھرانے سے سیاست میں آنا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یار جی مشکلات تو بہت ساری ہیں مگر ہمیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ میرے والد صاحب اپنے قبیلے کے سربراہ تھے. دعا جنازہ غمی خوشی اور 5-6 اپنے ہمارے جو جدونوں کے گاؤں ہیں ان میں اگر مرڈر یا یہ جو کچھ بھی ہو جاتا وہ فیصلہ میرے والد صاحب کرتے تھے. تو اس حوالے سے ہم آلریڈی لوگوں کی خدمت کر رہے تھے, تو اس لیے ہمارے لیے مشکل کچھ نہیں تھا. تو آپ ذمہ دارہ بھی خود ہی دیکھتے ہیں؟ جی جی خود ہی دیکھتا ہوں. تو کیسے سیاست کے لیے اور دیکھیں پریکٹیکلی میں خود ابھی بھی ذمہ داری کرتا ہوں تقریباً ڈیلی 3-4 گھنٹے. تو باقی نکل جاتا ہے ٹائم, بندہ نکالنے کی کوشش کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو مزہ آتا ہے ذمہ داری میں؟ یقین ہوتا ہے کہ حلال کی کمائی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو دنیا میں واحد کاروبار ہے یہی رہ گیا جو حق حلال کا ہے. باقی تو اللہ معافی دے. تو کتنا رقبہ ہے آپ کے پاس؟ یار جی پنجاب میں رقبے بڑے ہوتے ہیں, ہماری تو ادھر کنالیں ہی ہوتی ہیں, مگر الحمدللہ انہیریٹیو پراپرٹی ہے میری, اپنے جو والدین کی طرف سے ملی ہے. وہ بھی ادھر جناح آباد میں سب سے قیمتی ایریا ہے, 70-80 کنال ادھر ہے, 300 کنال پہ نا. کبھی ذہن میں تو نہیں آیا کہ میں جاگیردار ہوں اور یہ عوام میری غلام ہے, جیسے یہ قبیلی سسٹم میں ایک چلتا ہے مطلب؟ نہیں جی, میرے اپنے گاؤں میں یا جتنے بھی جدھر میں نے اسکول پڑھا ہے تو خود ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے. ابھی بھی گاؤں میں جاتے ہیں نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اسی طرح ہماری روٹین ہے. اب عام لوگوں کا ملنا آپ سے مشکل تو نہیں ہوتا؟ جیسے مطلب پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے, آپ لوگوں کے مطلب موبائل چل بھی رہے ہوں, آپ فری بیٹھے ہوں تو آپ کال نہیں اٹینڈ کرتے, یہ سلسلہ تو نہیں ہے؟ میرا کوئی خیر اس طرح کا نہیں ہے چکر, موبائل میں خود استعمال کرتا ہوں. میرا کوئی سیکٹری یا اس طرح کا کوئی بندہ نہیں. مطلب روایتی سیاستدان نہیں بنیں گے؟ نہیں اس طرح کی یہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو عوام کے نام کوئی پیغام؟ یار جی جس وقت تک اپنے حقوق کے لیے خود لوگ سٹینڈ نہیں لیں گے نا, تو اس وقت تک یہ رکھیں کہ یہ MNA صاحب MPA صاحب یہ ہمارا کام کریں گے, نہیں کریں گے. جب تک اپنے حقوق کے لیے یہ نوجوان یہ لوگ, اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 4 سال تک الیکشن جیتنے کے بعد یہ ہمیں پوچھتے بھی نہیں. تو جب الیکشن قریب آتا ہے تو پھر ہمارے لوگوں کی بس یہ کمزوری ہے کہ کہتے ہیں جی سردار صاحب گھر آ گئے تھے, عباسی صاحب گھر آ گئے تھے, خان صاحب گھر آ گئے تھے, اب انکار نہیں کر سکتے. حالانکہ 4 سال جس طرح ان لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ دروازے سے گیٹ سے واپس کیا جاتا ہے, مگر نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے. پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے کمرشل چلوانے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. نیشن نیوز اب آپ کی اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنے ڈش ریسیورز کو دی گئی فریکوینسی پر ٹیون کریں. نیشن نیوز قوم کی آواز. اس وقت تک یہ خود اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے لوگ اپنے حقوق کے لیے کہ بھائی جاؤ 4 سال ہم تمہارے گیٹ پہ کھڑے رہے, اب ہم ووٹ نہیں دیتے. جب تک یہ خود اپنے آپ میں اویئرنیس پیدا نہیں کریں گے تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے نوجوان نسل پہلے تو ادھر انہوں نے تعصب 30-35 سال سے ہمارے ایبٹ آباد میں تعصب کی سیاست تھی کہ جدون نان جدون پھر کرتے کراتے اب کافی سارا ہو گیا ہے. مگر اب نوجوانوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں, جب ڈیتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا پڑوسی آتا ہے, وہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہوتا. تو اب لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے کہ یہ صرف الیکشن کے لیے ہمیں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. قوموں میں ذات ختم ہوں گی, ختم ہو چکی ہیں کافی حد تک, تو لوگ اس قوم ذات سے نکل کے کافی آگے چلے گئے. اب انشاءاللہ اگلا الیکشن جب آئے گا آپ کو پتہ چلے گا. ابھی آپ میرے ساتھ دیکھیں, میں خود جدون فیملی سے بلانگ کرتا ہوں.
اور میرے گروپ میں ہر قبیلے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح میرے ساتھ الیکشن میں چل رہا ہے جس طرح وہ خود لڑ رہے ہیں الیکشن۔ موجودہ دور میں نوجوان کی سیاست کو کیا سمجھتے ہیں، اس کا سیاست میں کیا کردار ہے؟ مین کردار ہی نوجوانوں کا ہے۔ اب آگے جو ٹائم آ رہا ہے تو اس میں نوجوان ہی جو کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ خاص پیغام آپ کا نوجوانوں کے لیے؟ نوجوانوں کا یہی ہے کہ جی وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، اپنا حقوق مانگیں۔ اب تو تبھی چینج آئے گی، اور چینج نوجوان ہی لا سکتے ہیں، اب بزرگ تو نہیں لا سکتے۔ نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے کمرشل چلوانے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ نیشن نیوز اب آپ کی اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنے ڈش ریسیورز کو دی گئی فریکوینسی پر ٹیون کریں۔ نیشن نیوز، قوم کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ناظرین، آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 3 مئی، جس طرح کہ پوری دنیا میں آج صحافت کا عالمی دن ہے، تو اسی طرح آج پاکستان میں بھی یوم صحافت، اظہار رائے کی آزادی کا دن، وہ بڑی دھوم دھام سے جو صحافی حضرات ہمارے ہیں، جرنلسٹ کمیونٹی ہے، وہ منا رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف پریس کلبوں میں تقریبات بھی ہو رہی ہیں، مختلف جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنا پیغام بھی سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، مختلف پروگراموں میں وہ آ کے آج آزادی اظہار رائے کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں رہنے والے جرنلسٹ کمیونٹی کو، جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں، جو مافیا کے خلاف، جو طاقتور لوگوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ کو پچھلے دنوں پتہ ہے کہ ارشد شریف صاحب ایک نامور جرنلسٹ تھے ہمارے پاکستان کے، ان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا طاقتوروں کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں، اسی طرح طاقتوروں کے خلاف آواز اٹھانے میں بہت سارے جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی جیلوں میں چلے گئے، کوئی اپنی جان سے چلے گئے، کئی معذور ہو چکے ہیں، کئیوں کے اوپر مقدمات ہیں، جیلوں میں بند ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں پاکستان میں۔ تو آج بات کریں گے مختلف جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں جو صحافیوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں، مختلف تنظیمیں بھی پاکستان میں کام کر رہی ہیں، کچھ انٹرنیشنل لیول کی ہیں اور کچھ نیشنل لیول کی تنظیمیں ہیں۔ تو ناظرین، میرے ساتھ بیر حمید صاحب موجود ہیں جو پاکستان میڈیا کونسل کے صدر ہیں، اور عرصہ دراز سے یہ تنظیم مختلف حقوق کے لیے، صحافیوں کے حقوق کے لیے یہ آواز بلند کر رہی ہے، آواز اٹھا رہی ہے۔ تو میں سب سے پوچھتے ہیں کہ رائے کی کیا آزادی پاکستان میں، جو پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی ہے، ان کو میسر ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں ہمارے صاحب اس حوالے سے؟ آج میں آزادی صحافت کے حوالے سے تو بتا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں اور آج بھی ہم اپنی مرضی سے پوری خبر جو ہے وہ نشر نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے، یہ ضرور بات ہے کہ پاکستان میں جو ہے جب بھی آپ آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صحافی اب آپس میں جو ہے ایک تو آپس میں متحد نہیں ہے، اور متحد نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس وقت پاکستان میں جو ہے صحافت جو چوتھا سون ہے صحافیوں کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف ہے تو صرف باتوں میں ہے، ہم جو جو ہے ہمیں تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور یہ سوچ ہے کہ ہم ہمارے ساتھی بھائی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ میں اس کا ہے بےمانہ قتل، اس کے ساتھ ساتھ کئی صحافی ایسے ہیں جن کو شہید کیا گیا، لیکن آج تک ہمیں ایک تو انصاف نہیں ملا، اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ہمیں ہمارے لیے کوئی بھی قوانین تو موجود ہے پاکستان میں، کسی بھی قانون پر ہے عمل پیرا نہیں ہوتی گورنمنٹ، اور ہمیں اگر کبھی پولیس کے خلاف خبر بتاتے ہیں تو وہ ہمارے پر تشدد کیا جاتا ہے، جیسے وغیرہ کرتی جاتی ہے، اگر مسلم کے خلاف خبر بتاتے ہیں تو ہمارے خلاف جو ہے تشدد کے واقعات وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں بھی سیاستدانوں کے خلاف خبر بتاتے ہیں تو ہمارے سامنے پر تشدد کیا جاتا ہے، بڑی معنی تشدد کیا جاتا ہے، مانا کاروائیاں کی جاتی ہے، لیکن یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے میں، ہم دوسروں سے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، آج ہم کتنے بھی صحافی ہیں ہم اپنے حقوق سے محروم ہیں، اتنے
ایک طبقہ ہم میں ایسا ہے جو جس کو آپ اینکر پرسن کہتے ہیں، وہ اپنے حقوق بھی دے دیتے ہیں اور ان کو ساری برات بھی ملتی ہے، نہیں ملتی تو جو صحافی ہیں ان کو برات نہیں ملتی. اور خاص کر ایک ہی شہر میں بیٹھنے کی برس طلب بات جانے یہ انتہائی افسوس سے عمل ہے. اور دوسرا ہمارے ساتھیوں کی جو سفروں میں ساری بھیڑیں آئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس وقت ہمارے ملک میں صحافت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دور تک صحافت سے تعلق نہیں ہے، وہ آپ دیکھیے کہ صحافت میں آئے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے بھی ہمیں جو ہے ضرورت ہے عمل کی کہ ان کو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. جو خاص کر ان پڑھ لوگ ہیں ہماری شعبے میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ہے جیسا کہ ہم اینکر پرسن کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے تو ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب کسی صحافی کا جب فیلڈ میں کام کرنے والے کسی رپورٹر کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی اینکر نے اس پہ پروگرام کیا ہو کہ یہ بھی صحافی ہے یا ہمارے ساتھی ہیں. جی بالکل کہ ہمارا جو خاص کر پہلا ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اینکر پرسن ہمیں تبلیغ کرنے کی تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم پھر بھی جو صحافی ہے جو فیلڈ ورک کرنے والے وہ ان کا کام دیتے ہیں. جبکہ ایشو ہوا کسی بھی اینکر کا ایشو ہوا تو کیونکہ اینکر کی تو ایسی کوئی تنظیم نہیں جو ان کی احتجاج کرے، لیکن صرف اور صرف اس وقت یہ جو چھوٹے علاقوں کے صحافی ہیں وہ ان کے حق میں کھڑے ہو کر جو ہے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے حق میں جو ہے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو المیہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ صحافی پریس نہیں ہے اور صحافی نام اس وجہ سے جو ہے جنتا ضرور جو ہے صحافی جو سب فلم جو ہے اس کو کوئی تکلیف کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور نہ ہم میں تقسیم ہو چکے ہیں، نہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے چوتھا قانون بنوانے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں. میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم کافی عرصہ سے ورک کر رہی ہے جرنلسٹ کمیونٹی کے حقوق کے لیے، تو اب تک کیا کیا اقدامات آپ نے اٹھائے؟ میں یہ بڑی مضبوط سے بات کر رہا ہوں اور یہ بات ریکارڈ ہم چیز پہ کی جاتی ہے. پاکستان میڈیا کو پاکستان کی واحد تنظیم ہے کہ پاکستان میں کسی کی صحافی کا ایشو ہے تو وہ ایشو ہم نے اٹھایا، سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھایا، انتظامیہ تک ہم نے وہ ایشو پہنچایا. جب تک وہ ایشو چاہے سب کو چھوٹا ہے چاہے بڑا صحافی ہے اور ہم نے وہ جب تک ایشو آپ نہیں کراتے تب تک ہم بیٹھتے تھے. اس کے علاوہ الحمدللہ کہ کتنے شریف صحافی ہیں آپ ان کی فیملیوں سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ان کا ان کا جو بھی ہماری ہوتی ہے ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے ان کا کام آگے صاحب کے پیسے اگر کوئی اور کمیونٹی اس کے لیے ہم اقدامات اٹھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی کہیں اگر اینکر پرسن کا معاملہ ہوا ہے یا کسی کا معاملہ ہوا ہے ہم نے اس کے لیے جو ہے بھرپور آواز اٹھائی ہے اور اس کے پاکستان میڈیا کو پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے ایک ساتھ پاکستان کی 80 سے 85 شہروں میں احتجاج کیا ہے اور احتجاج کا رزلٹ بھی آیا کہ لوگوں کی FIR جو ہے وہ خارج کی گئی ہے، لوگوں کے مسائل جو ہے حل ہوئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو صحافی تنظیموں کو کام کرنا چاہیے تھا وہ آج تک کام نہیں کر پائیں گے. صحافی تنظیمیں کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے جان سے اپنی دین پوری والی بات کی ہے، وہ کروڑ پتی بھی ہوئے جو ان سے لبران اور ان کے پاس بہت سارے پلاٹ بہت سارے جو ہے فنانسی طور پر مضبوط ہوئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا یہ ایسے ہمارے بڑے شہروں کو ترقی کر دے اس کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. اور آج تک جو خاص کر علاقائی صحافی ہیں وہ بالکل ہی محروم نظر آتے ہیں، ہر بنا سے محروم نظر آتے ہیں. نہ ان کو کوئی راحت ملتی ہے، نہ ان کو کوئی جو ہے کوئی کہیں سے میڈیکل کی سہولت ملتی ہے، نہ انشورنس سے. اور اس کے علاوہ بڑے شہروں میں گزارش ہیں. اور اس کے بعد ان صحافیوں کے ساتھ ناکا بدل یہ بھی ہوتا ہے اداروں کو پیسے سے وہ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑی جاتی ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا سسٹم بنایا جائے جس کے تحت جو ہے یہ عام صحافی کو بھی جو ہے راحت مل سکے اور اس کا بھی جو ہے. جی بالکل، یہ میر حمید صاحب میرے ساتھ موجود تھے پاکستان میڈیا کونسل سے جن کی آپ نے گفتگو سنی. تو اس طرح کی متعدد تنظیمیں ہیں پاکستان میں جو صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے، لیکن بظاہر ان کا کوئی کام کیا ہوا نظر نہیں آتا. محض ان کو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے مختلف ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں لیکن اسپیشل طور پہ جو صحافیوں کو مسائل آتے ہیں جیسے کہ ان کی سیلری کے مسئلے ہیں، جیسے کہ ان کے اوپر طاقتوروں کے خلاف آواز اٹھانے پہ مقدمات قائم ہو جاتے ہیں اور بہت ساری جو مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا. جیسا کہ بیگر سٹیز میں جو رپورٹر کام کرتے ہیں ان کی سیلریاں تو لگی ہوتی ہیں
کیمرہ مین ہوتے ہیں، ٹیکنیکل انجینئر ہوتے ہیں، ان کی سیلری وغیرہ باقاعدہ طور پہ ہوتی ہے، لیکن ان کو جو سیٹ ہوتے ہیں، جو مالکان ہوتے ہیں، میڈیا مالکان، وہ ان کو سیلریاں پرووائڈ نہیں کرتے، موقع پہ سیلریاں نہیں دیتے، 2-3 ماہ کی ان کی سیلریاں جو وہ پینڈنگ ہوتی ہیں، تو بیچارے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اپنا چولہا چلانا وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی صافی ساتھ کام شروع کر لیتا ہے، اپنا کوئی کاروبار کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس نے تو اپنا شیلٹر بنایا ہوا صحافت کو، تو بھائی اپنا نظام وہ کیسے چلائے؟ اگر ادارے اس کو پے نہیں کریں گے تو پھر نظام کیسے چلائے گا؟ تو ان کے حقوق کے لیے بھی جو صحافتی تنظیمیں ہیں پاکستان میں جو کام کر رہی، ان کو ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اور جب کبھی صحافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ویسے جو علاقائی صحافی ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی فری لانسر ہوتے ہیں، فری میں کام کر رہے ہوتے ہیں ادارے کو، بلکہ اپنے پلے سے وہ پے کر کے، ان کو پیسے پے کر کے تو وہ نمائندگیاں وہاں کی لیتے ہیں، تو پھر ان کو فری لانسر وہ کام دیتے ہیں، اور پھر وہ بزنس بھی دیتے ہیں ان کو، سالانہ یا منتھلی جو بھی بزنس طے ہوتا ہے ادارے کی طرف سے، وہ ادارے کو پے بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب کبھی اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، کسی وہ مافیا کے خلاف خبر لگا دیتا ہے، آواز اٹھا دیتا ہے، تو اس کو مشکلات کا جب شکار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مقدمات قائم ہو جاتے ہیں یا اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، تو بہت کم ایسے ادارے ہیں جو اس صحافی کی، جو اس علاقائی صحافی کی جو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اینکر کے لیے تو ہر صحافی اکٹھا ہو جاتا ہے، پاکستان کے سارے صحافی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یکمشت ہو کے آواز بھی بلند کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی علاقائی صحافی کے لیے کسی اینکر نے آواز نہیں اٹھائی، کسی بڑے صحافی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی بڑے ادارے نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو یہ جو تقسیم ہے اس کا سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے، اور جتنی بھی پاکستان میں صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو صحافیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، ورنہ ایسے ہی ہوتا رہے گا کہ جو بھی طاقتوروں کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کو یا تو شہید کر دیا جائے گا، یا اس کے اوپر مقدمات قائم کر دیے جائیں گے، یا اس کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑے گا، یا وہ پاکستان میں رہے گا تو اس کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس طرح کہ ارشد شریف صاحب طاقتوروں کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداشت میں اس کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد عمران ریاض، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، ڈاکٹر معید پیرزادہ، ان کو ان میں سے جو ڈاکٹر معید پیرزادہ، صابر شاکر، ان کو ملک یا اپنا ملک جسے وہ پیار کرتے تھے، اپنے وطن کے لیے پیار کرتے تھے، تو ان کو وہ طاقتوروں کے ڈر کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح جو پاکستان میں رہ کے صحافی عمران ریاض خان، حامد میر، اسی طرح متی اللہ جان، اور بہت سارے جو جرنلسٹ کمیونٹی جو پاکستان میں، ان کو بہت ساری صحبتوں کا نشانہ بننا پڑا، ان کے اوپر مختلف مقدمات قائم کیے گئے، ان کو جیلوں میں رکھا گیا۔ یہ تو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، مین ہوتے ہیں، یہ بڑے چینلوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ یہ کام کر رہے ہیں، مین چینلوں کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے، بڑے یہ رپورٹر ہوتے ہیں، بڑے یہ اینکر ہوتے ہیں، جیسے صدیق جان ہے، ان کو بھی پچھلے دنوں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے اوپر بھی مقدمہ قائم کیا گیا، ان کو بھی بھیجا، گھر سے اٹھا لیا گیا اور اس کو سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا۔ تو اس طرح اگر علاقائی صحافیوں کی بات کریں تو علاقائی صحافیوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، جب وہ کسی وڈیرے کے خلاف، کسی مافیا کے خلاف، کسی بیوروکریٹس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کوئی نہیں آواز اٹھاتا۔ بہت کم صحافتی تنظیمیں ہیں جو ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، اور بہت کم ادارے ہیں جو اپنے اس صحافی کو شیلٹر دیتے ہیں یا اس کا ساتھ دیتے ہیں یا اس کا تحفظ کرتے ہیں، تو بہت ہی کم ہے۔ تو ایسی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات پاکستان ہے، پاکستان میں ہی ایسے معاملات ہیں۔ تو آج جس طرح کے 3 مئی آزادی رائے کا دن تو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں صحافتی کمیونٹی بہت مسائل کا شکار ہے، لیکن صحافی کا کام لکھنا اور حق سچ بولنا ہے تو وہ بولتا رہے گا، صحافی کا کام آئینہ دکھانا ہے، وہ آئینہ دکھاتا رہے گا۔ تو میرا سلام ہے ان شہداء کو جو صحافی حق اور سچ لکھتے ہوئے، حق اور سچ کی بات کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جن صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، مقدمات قائم کیے گئے، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی، انہوں نے بھی بڑی مشکلات دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کو مزید کام کرنے کی اور ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دے اجازت۔ اللہ نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پورے
मुल्क से नुमाइंदगी हासिल करने और अपने कमर्शियल चलवाने के लिए दिए गए नंबर्स पर राबता करें। नेशन न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए अपने डिश रिसीवर्स को दी गई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें। नेशन न्यूज, कौम की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। दुनिया में बहुत सी शख्सियात पैदा होती हैं जो अपनी जद्दोजहद से एक बड़ा नाम बनाती हैं, और बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो एक बड़े ख़ानदान में बड़े वालिदैन के बेटे होते हैं, लेकिन बिना जद्दोजहद के वो अपनी नस्लों को, अपने ख़ानदान को तबाह कर लेते हैं। आज हम मौजूद हैं एबटाबाद में। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक कम उम्री से तलबा की सियासत में हिस्सा लिया और तलबा की सियासत से उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया। गुज़श्ता इलेक्शन में उन्होंने केपी की असम्बली से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 13,000 के करीब वोट लिए। चूँकि वो उनका पहला इलेक्शन था, लेकिन ताहाल इलेक्शन के बाद भी अवामी खिदमत का सिलसिला वो जारी रखे हुए हैं। एबटाबाद की सियासत में उनको एक दुबंग सियासतदान जाना जाता है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से उनको टिकट्स की ऑफर्स हुई, लेकिन उन्होंने अवामी मफाद में उन टिकट्स को ठकरा दिया। वो आज़ाद हैसियत से ही आज भी आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमजद शहजमान खान जदौन। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका सियासत में आना क्यों कर हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो असल में सियासत में आने का कोई इस तरह का इरादा नहीं था। अपनी वेलफेयर चलाते थे, आगे पीछे इस तरह जो भी खिदमत होती थी हम कर रहे थे लोगों की। मगर 2013-14 के इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में, मेरा छोटा भाई यहाँ से कंटोनमेंट का इलेक्शन उसने लड़ा और आज़ाद हैसियत से लड़ा। तो पार्टियों की टिकट की ऑफ़र थी, मगर हमने सोचा कि आज़ाद आके अपने लोगों की खिदमत करे। और कैंट में इससे पहले भी हमने बग़ैर सियासत के बहुत सारे काम किए हुए थे। तो उस हवाले से जब मेरा छोटा भाई इलेक्शन लड़ा इधर से, तो मुकाबले में उस वक्त पीटीआई की भी बहुत बड़ी हवा थी 2013-14 में। तो नून भी मरकज़ में गवर्नमेंट उनकी थी, सूबाई में इनकी थी, मगर पाकिस्तान के 42 कैंट में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा लीड मेरे छोटे भाई ने ली। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं ख़ुद एक ज़िम्मेदार बाप का बेटा हूँ, ज़िम्मेदारी की है, अल्हम्दुलिल्लाह अकल हाल का बिज़नेस किया है। तो मैं नीचे से ऊपर गया हूँ। मुझे लोगों के मसाइल का पता था कि हमारी 85% लोग जो गरीब हैं वो हमारे MNA MPA के दरवाज़े तक उनकी अप्रोच नहीं होती। इलेक्शनों में तो वो आते हैं डोर टू डोर, मगर इलेक्शन जीतने के बाद 80-85% वो लोग हैं जो इनके घर तक नहीं आ सकते। तो उस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जितने दोस्त थे, जो मैं ख़ुद गवर्नमेंट हाई स्कूल में काकूल में पढ़ा हूँ, तो IM टाटियन, तो वो सारे लड़के जमा हुए। उन्होंने कहा यार कि हमें से भी कोई आगे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो मेरे दोस्त भाई नौजवान जितने भी थे खड़े हुए। तो हमने फिर सूबाई का इलेक्शन लड़ा और पहली दफ़ा लड़ा। उसमें ऑफ़र थी टिकटों की, मगर आज़ाद लड़ा और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। एबटाबाद में उस इलेक्शन में मेरे मुकाबले में ना मुस्लिम लीग वाले जलसा कर सके, ना PTI वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत रिस्पांस मिला। तो उसके बाद अभी 2021 में बल्दियाती इलेक्शन दोबारा जिस वक्त कैंट का हुआ, तो उसमें दोबारा मैंने अपने छोटे भाई को खड़ा किया। तो उसमें यह है कि हमारी हमायत, इधर नून का जो कैंडिडेट था विड्रा कर गया था, क्योंकि मेरे भाई के काम ही इतने अच्छे थे कि उन्होंने भी हमारी हिमायत की। हमारे इधर इनायतुल्लाह खान जदून साहब, उन्होंने हिमायत की। तो वो इलेक्शन भी हम जीते। जीतने के बाद काफ़ी ऑफ़र थी PTI की तरफ से भी कि आप आ जाएं, चेयरमैन ही देते हैं, इतने फ़ंड देते हैं, मगर हम इस बेख्तलाफ में शामिल हुए। मुस्लिम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद था? आज़ाद ये थी कि जो काम
میں آئے تھے تو آپ وہ ایبٹ آباد میں کسی پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا. تو اس حوالے سے ہمارے کوئی لوگ بھی نظریاتی چلے پی ٹی آئی کے ہو گئے, مسلم لیگ نون کے تھوڑے بہت ہو گئے, مگر پچھلے 30 سال سے انہوں نے ایبٹ آباد میں نہ پی ٹی آئی نے کچھ کیا نہ نون نے کچھ کیا. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم آزاد آئیں تو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی والے بھی چلیں گے, نون والے بھی, مولانا فضل الرحمان گروپ والے بھی, تقریباً ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ چلی ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ادھر مقابلہ کیا تھا ہم نے, تو اس سے الحمدللہ ہم جیت گئے. تو اب خان صاحب کی سیاست عروج پہ ہے, پی ٹی آئی عروج پہ ہے. اگر اب پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو ٹکٹ کی آفر کی جاتی ہے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ نہیں جی, ٹکٹ تو کسی پارٹی کا نہیں لیں گے. اس الیکشن میں میری کمٹمنٹ ہوئی تھی اپنے عنایت اللہ خان جدون صاحب سے کہ اگر وہ صوبائی میں الیکشن میں آئیں گے, کسی پارٹی سے آئیں, آزاد آئیں, جس سے بھی آئیں, تو میں ان کی حمایت کروں گا. لیکن سر اگر نون لیگ آپ کو ٹکٹ دیتی ہے, عنایت اللہ صاحب ود ڈرا کرتے ہیں آپ کے حق میں, تو نون لیگ کی تو حالات ہی آج کل بہت ابتر ہیں, تو پھر بھی آپ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں گے, ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حالات ابتر ہیں. جو کافی سرویز آئے ہیں, جو بھی سروے رپورٹس آئی ہیں اس میں مطلب جو ہے کوئی 16% ہیں لوگ جو ان کو چاہنے والے ہیں, کوئی مطلب ان کو 12% لوگ جو ہے پول کریں. ہمارا جو ہزارہ ڈویژن ہے بیسیکلی مسلم لیگ ہی ہے. یہاں پہ آپ جتنی سیٹیں بھی دیکھیں کہ جیسے بھی حالات ہوں, مسلم لیگ کے نظریاتی لوگ یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں. تو باقی رہی پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی یہاں پہ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکی ہمارے ایبٹ آباد میں. ہمارا یہاں پہ کافی سارے ایسے محکمے ہیں, جس طرح فشری کا محکمہ ہے یہاں سے ہری پور شفٹ ہو گیا, اسی طرح ایگریکلچر میں انجینئرنگ برانچ ہے وہ یہاں سے شفٹ ہوگی. ابھی ریسنٹلی بورڈ آفس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں شفٹ کر رہے تھے, وہ سول سوسائٹی اور اس طرح کے لوگوں نے سٹینڈ لیا, رکوایا. لیکن ہزارہ ڈویژن میں جو ہے اپنا مسلم لیگ نون کا جو شرازہ تقریباً بکھر چکا ہے, ایک دوسرے کے مخالف ہیں, پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, تو کیا ان چیزوں سے جو ان کے نظریاتی ورکرز ہیں نون لیگ کے وہ شکستہ دو حصوں میں تقسیم ہے پی ٹی آئی نون, مگر یہاں پہ پی ٹی آئی بھی دیکھیں 3 حصوں میں تقسیم ہے ایبٹ آباد میں. تو ابھی جس طرح ریسنٹلی یہ الیکشن ہوا بلدیاتی تحصیل کا, تو اس میں تحصیل کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو پی ٹی آئی والوں نے بھی ووٹ دیے. پی ٹی آئی میں بھی گروپ بندی ہے اور نون میں, دونوں میں گروپ بندی ہے. ایسا نہیں کہ نون میں ہے تو پی ٹی آئی میں نہیں, دونوں میں گروپ بندی ہے. تو آپ بحثیت آزاد امیدوار عوام کے لیے کیا منشور لے کے آئے ہیں؟ ایجوکیشن کے لیے کیا کام کریں گے, انصاف کے لیے کیا کام کریں گے, صحت کے حوالے سے ہمارے اوورال پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں, تو ان کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی, باقی میں پاکستان کا تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ایبٹ آباد کے لیول تک آپ سے بات کروں گا کہ ایبٹ آباد میں ابھی تک ہماری گرفت صرف کنٹونمنٹ تک ہے, کہ جہاں پہ ہم ڈیلیور بھی کر رہے ہیں, اقتدار بھی ہمارے پاس ہے. تو اس میں کنٹونمنٹ کا جو ایکٹ ہے اس میں 5 مرلے کے مکان پہ ہاؤس ٹیکس نہیں تھا, مگر پچھلے 70 سال سے وہ وصول کر رہے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کینٹ میں ہمارے لوگ جب بیٹھے ہیں تو 70 سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 5 مرلے کا جو ہاؤس ٹیکس ہے وہ ان کی شیک نکال کے بتایا کہ بھائی یہ آج بھی ہمارا جو ایکٹ چل رہا ہے 1924-1937 ہے, کینٹ کا ہمارا اپنا ایکٹ نہیں ہے. تو انگریزوں نے بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 5 مرلے کا نہیں ہے, مگر پچھلے 70 سال سے یہ ٹیکس اس پہ لے رہے تھے. یہ پہلی دفعہ ہم نے آ کے اسے ختم کیا. اور دوسرا سب سے بڑا کام جو ہم نے کینٹ میں کیا کہ یہ ابھی جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب آباد حبیب اللہ کالونی, یہ سب سے مہنگا ایریا ہے. پھر کینٹ میں اسی طرح آ جاتا ہے نیلور آ جاتا ہے, نڑیاں آ جاتا ہے. یہ ان کا ٹیکس ایک تھا کہ 10 مرلے کا اگر جناب آباد والا 25,000 روپیہ سالانہ اس ٹیکس دیتا ہے تو نڑیاں والا بھی یہی دیتا ہے. حالانکہ نڑیاں والے کی اور جناب آباد والے کی انکم برابر نہیں تھی. یہاں کی اگر انکم آپ اوسطاً دیکھیں 5 سے 10 لاکھ روپے پر منتھ ہے, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی 25,000 یا 30,000 ہے. تو ٹیکس کینٹ کا دونوں پہ برابر لگ رہا تھا. دونوں پہ نہیں بلکہ کافی سارے ایریا ہیں, سر سید کالونی ہوگی, اس طرح کے بہت بیکورڈ ایریا ہیں جو کینٹ میں ہیں. تو ہم نے پہلی دفعہ اس کی کیٹیگریاں بنائی ہیں. اب جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اے بی سی, اب اے والا اگر 25,000 دیتا ہے تو سی والا 5,000 دیتا ہے. یہ 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہم نے کرایا ایبٹ آباد میں. جی, تو اگر آپ اللہ کرے کہ آپ الیکشن جیت جائیں, اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر کس پارٹی میں جائیں گے؟
اقتدار میں آنے والی پارٹی کو دیکھیں گے یا اپوزیشن کو دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عنایت اللہ صاحب آتے ہیں تو پھر تو میں الیکشن نہیں لڑ رہا، کیونکہ ان کے ساتھ میری ایک جرگے میں کمٹمنٹ ہوئی ہے، تو ہم لوگ جو کمٹمنٹ کر لیں اس پہ پورا اترتے ہیں۔ تو اگر پھر بھی چانس اس طرح کا بن جاتا ہے تو لازمی بات ہے ہم نے عوام کے کام کروانے ہیں، اس میں ہم نے پارٹی نہیں دیکھنی، ہم نے وہی دیکھنا ہے کہ جدھر سے ہمارے کام ہوں گے ہم اس سائڈ پہ جائیں گے۔ مطلب جو جماعت اقتدار میں آئے گی آپ اس طرف جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ ہمارے کام کریں گے تو لازمی بات ہے، کمٹمنٹ کریں گے تو ان کے ساتھ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایبٹ آباد کے اسپیشلی آپ کے حلقے کے کیا مسائل ہیں؟ ہمارے حلقہ مسئلے نہیں مسلستان ہے مسلستان بنے ہوئے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روڈ ہمارا جو بنا ہوا ہے یہ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے بنا ہے، مین جی ٹی روڈ ہے جو ہمارا شہر ریشم۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ایبٹ آباد سے کمپلیکس تک اگر ایمبولینس بھی آتی ہے تو یہ فیصلہ ٹوٹل 4 کلومیٹر ہے، تو اس میں ہمارا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ روڈ کا، ٹریفک کا، اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس طرح کراچی لاہور میں بارش ہو جائے تو روڈوں پہ آ جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تقریباً 15-20 سال سے جتنے نالے تھے، جتنے بڑے لوگ تھے، انکروچمنٹ کر کے وہاں پہ انہوں نے شاپس بنا لیں، گھر بنا لیے، تو اب بارش گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی ہو تو سارا روڈ ہمارا بلاک ہو جاتا ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے۔ مین مسئلے ہمارے دو یہی ہے، روڈ کا اور یہ نکاس۔ تعلیم کے حوالے سے کیا یہاں تعلیم کے حوالے سے ہمارا ایبٹ آباد الحمدللہ پورے پاکستان میں بہت اچھا ہے۔ پچھلی صوبائی گورنمنٹ نے جو پچھلی ان کی پی ٹی آئی کی تھی اس میں انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تعلیم کے حوالے سے، مگر یہ جو آخری 5 سالہ تھا اس میں انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ ہمارے جتنے اسکول تھے بالکل سرکاری اسکول جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے اٹھائے تھے وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ڈیلیور کرنے کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں وہ ڈیلیور کر سکی؟ دیکھیں جی، ڈیلیور اس لیے نہیں کر سکے کہ ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو کاف لیگ میں تھے، پیو پارٹی میں تھے، نون میں تھے، وہ لوگ تھے جو اقتدار کی خاطر اپنی چینج کرتے رہے، اور الحمدللہ ہمارے ہزارے میں تو یہ بالکل سب ٹاپ پہ ہیں۔ آپ کے بقول ہی پچھلے 5 سالوں میں پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا، تو یہ 5 سال کیوں نہیں ڈیلیور کیا؟ اصل میں اس میں صرف ان کے پاس صوبائی گورنمنٹ تھی اور ان کے پاس جینین ورکر تھے اپنے، تو جب دوبارہ یہ الیکشن قومی کا ہوا تو اس میں انہوں نے تقریباً سب پارٹیوں سے جتنے بھی چور تھے وہ اکٹھے کر کے لے لیے صرف اقتدار کے لیے۔ جب وہ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے تو کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی صورتحال بھی پی پی اور نون لیگ کی طرح ہی ہے؟ بالکل ہے، اس سے زیادہ ہے۔ ان کا جتنا گند تھا وہ انہوں نے اپنے پاس لے آئے ہیں، وہ صاف ہو گئے ہیں، کلین ہو گئے ہیں، ان کا جتنے لوگ گندے تھے وہ اپنے پاس یہ لے آئے ہیں۔ ایبٹ آباد میں بھی ایسے ہی ہوئے؟ بالکل، ایبٹ آباد میں دیکھیں یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے تھے، آصف زبیر صاحب تھے، عارف راز صاحب تھے، شوکت تنولی صاحب تھے، سجاد اکبر صاحب تھے، جو شروع میں جنہوں نے عمران خان جب یہ کہتے ہیں ٹانگے کی پارٹی تھی اس وقت یہ لوگ تھے ان کے ساتھ۔ تو آج تو ان کے ساتھ ایبٹ آباد میں دیکھیں جتنے کاف لیگ میں تھے 2003 میں وہ سارے پی ٹی آئی میں۔ اب تو کاف لیگ بھی ان کی اتحادی ہو گئی ہے۔ اب اتحادی ہو گئی ہے، پہلے تو سب سے بڑا ڈاکو اور چور کون تھا؟ بالکل، خان صاحب کے بقول تو وہی تھا، لیکن بندہ توبہ بھی کر سکتے ہیں نا۔ خیر ان کا توبہ ان کی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کر سکتے ہیں، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، شاید کہ قوم پاکستانی نہیں معاف کرتی۔ نہیں ابھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ایبٹ آباد میں ون کرے گی؟ یار جی ایبٹ آباد میں ون نہیں کر سکتی۔ اگر یہ نون والے جس طرح ان کا اختلاف اگر ختم ہو گیا تو کوئی ایک سیٹ بھی یہ نہیں لے سکتے۔ پہلے بھی حادثاتی طور پہ یہ بنے اور نون کی آپس میں اختلاف کی وجہ سے یہ بنے، ادروائز یہ الیکشن نہیں جیت سکتے یہاں سے۔ اختلاف تو ساری جماعتوں میں ہوتے ہیں، مگر نون میں پہلے نہیں تھا، یہ ابھی اس 5-6 سال سے زیادہ آپس میں بڑھا ہے، مگر کافی حد تک تقریباً مرتضیٰ عباسی صاحب نے کوشش کی ہے کہ ختم ہو جائے، امید ہے ختم ہو جائے گا۔ تو اگر خان صاحب آپ کو ٹکٹ کی آفر کر دیتے ہیں، آپ کے پاس چل کے آ جاتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں، آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں جی، کبھی بھی نہیں، کسی بھی صورت نہیں کریں گے؟ یہ اختلاف ہے۔ عمران خان بذات خود اچھا آدمی ہے، میں تو اس ابھی جا کے جب اس کے کام دیکھیں اب تھوڑا سا اس سے دور ہوں، مجھے اچھا لگتا تھا، مگر ابھی جو حالات بن گئے ہیں یا ملک کے اس نے بنا دیے ہیں نا، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کو نقصان دینے کا۔ اگر مریم نواز آ جائے؟ یار جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ فی الحال میرا کوئی اس طرح کا نہیں ہے، تو آگے دیکھیں الیکشن آزاد اگر چانس مل گیا، عنایت خان نہ آئے آزاد جیت کے، پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں۔ اور پارٹیاں بھی ہیں، یہی نہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں۔
ہاں آپ کا سٹارٹ تو جمعیت سے تھا، جی جی تو آپ اب آزاد حیثیت میں کیوں؟ کیونکہ جمعیت کے کارکن تو نظریاتی ہوتے ہیں، وہ تو مطلب نہیں چھوڑتے. ہمارے وہ ڈاکٹر خرم مراد صاحب لکھتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی یا جمعیت چھوڑ بھی تو وہ آپ کو نہیں چھوڑتی، آپ کے اندر سے نہیں نکلتی. مگر یہاں پہ اکثریت ان لوگوں کی نہیں ہے. اس میں بھی 2005-6 کے بعد ادھر کوئی لوکل اختلاف ہوئے جس کی وجہ سے یہ جماعت اسلامی بھی ڈیوائیڈ ہوئی تھی، ورنہ یہاں پہ بڑا اچھا ان کا سیٹ اپ بن گیا تھا. اچھا، ذمہ دار گھرانے سے سیاست میں آنا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یار جی مشکلات تو بہت ساری ہیں، مگر ہمیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ میرے والد صاحب اپنے قبیلے کے سربراہ تھے. دعا جنازہ غمی خوشی اور 5-6 اپنے ہمارے جو جدنوں کے گاؤں ہیں ان میں اگر مرڈر یا یہ جو کچھ بھی ہو جاتا وہ فیصلہ میرے والد صاحب کرتے تھے. تو اس حوالے سے ہم آلریڈی لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، تو اس لیے ہمارے لیے مشکل کچھ نہیں تھا. تو آپ ذمہ دارہ بھی خود ہی دیکھتے ہیں؟ جی جی خود ہی دیکھتا ہوں. تو کیسے سیاست کے لیے اور دیکھیں پریکٹیکلی میں خود ابھی بھی ذمہ داری کرتا ہوں تقریباً ڈیلی 3-4 گھنٹے. تو باقی نکل جاتا ہے ٹائم، بندہ نکالنے کی کوشش کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مزہ آتا ہے ذمہ داری میں؟ یقین ہوتا ہے کہ حلال کی کمائی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو دنیا میں واحد کاروبار ایک یہی رہ گیا جو حلال کا ہے. باقی تو اللہ معافی دے. تو کتنا رقبہ ہے آپ کے پاس؟ یار جی پنجاب میں رقبے بڑے ہوتے ہیں، ہماری تو ادھر کنالیں ہی ہوتی ہیں، مگر الحمدللہ انہیریٹو پراپرٹی ہے میری، اپنے جو والدین کی طرف سے ملی ہے. وہ بھی ادھر جناب آباد میں سب سے قیمتی ایریا ہے، 70-80 کنال ادھر ہے، 300 کنال پہ. کبھی ذہن میں تو نہیں آیا کہ میں جاگیردار ہوں اور یہ عوام میری غلام ہے؟ نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے. پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے کمرشل چلوانے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. نیشن نیوز اب آپ کی اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنے ڈش ریسیورز کو دی گئی فریکوینسی پر ٹیون کریں. نیشن نیوز، قوم کی آواز. جیسے یہ قبیلی سسٹم میں چلتا ہے مطلب؟ نہیں جی، میرے اپنے گاؤں میں یا جتنے بھی جدھر میں نے اسکول پڑھا ہے تو خود ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے. ابھی بھی گاؤں میں جاتے ہیں، نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اسی طرح ہماری روٹین ہے. اب عام لوگوں کا ملنا آپ سے مشکل تو نہیں ہوتا؟ جیسے مطلب پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ لوگوں کے مطلب موبائل چل بھی رہے ہوں، آپ فری بیٹھے ہوں تو آپ کال نہیں اٹینڈ کرتے، یہ سلسلہ تو نہیں ہے؟ میرا کوئی خیر اس طرح کا نہیں ہے چکر، موبائل میں خود استعمال کرتا ہوں. میرا کوئی سیکٹری یا اس طرح کا کوئی بندہ نہیں. مطلب روایتی سیاستدان نہیں بنیں گے؟ نہیں اس طرح کی انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو عوام کے نام کوئی پیغام؟ یار جی جس وقت تک اپنے حقوق کے لیے خود لوگ سٹینڈ نہیں لیں گے نا، تو اس وقت تک یہ رکھیں کہ یہ MNA صاحب MP صاحب یہ ہمارا کام کریں گے، نہیں کریں گے. جب تک اپنے حقوق کے لیے یہ نوجوان یہ لوگ، اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 4 سال تک الیکشن جیتنے کے بعد یہ ہمیں پوچھتے بھی نہیں. تو جب الیکشن قریب آتا ہے تو پھر ہمارے لوگوں کی بس یہ کمزوری ہے کہ کہتے ہیں جی سردار صاحب گھر آ گئے تھے، عباسی صاحب گھر آ گئے تھے، خان صاحب گھر آ گئے تھے، اب انکار نہیں کر سکتے. حالانکہ 4 سال جس طرح ان لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ دروازے سے گیٹ سے واپس کیا جاتا ہے، مگر جس وقت تک یہ خود اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے لوگ اپنے حقوق کے لیے کہ بھائی جاؤ 4 سال ہم تمہارے گیٹ پہ کھڑے رہے، اب ہم ووٹ نہیں دیتے، جب تک یہ خود اپنے آپ میں وہ اویئرنیس پیدا نہیں کریں گے تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے نوجوان نسل پہلے تو ادھر انہوں نے تعصب 30-35 سال سے ہمارے ایبٹ آباد میں تعصب کی سیاست تھی کہ جدون نان جدون پھر کرتے کراتے اب کافی سارا ہو گیا ہے، مگر اب نوجوانوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم ایک محلے میں. نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے. پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے کمرشل چلوانے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. نیشن نیوز اب آپ کی اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنے ڈش ریسیورز کو دی گئی فریکوینسی پر ٹیون کریں. نیشن نیوز، قوم کی آواز. رہتے ہیں جب ڈیتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا پڑوسی آتا ہے، وہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہوتا. تو اب لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے کہ یہ صرف الیکشن کے لیے ہمیں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں قوموں میں، ذات میں، علاقیت میں، قومیت میں. تو اب الحمدللہ اویئرنیس آ گئی ہے نوجوانوں میں. مستقبل میں یہ ساری چیزیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ انشاءاللہ ختم ہوں گی، ختم ہو چکی ہیں کافی حد تک. تو لوگ اس قوم ذات سے نکل کے کافی آگے چلے گئے. اب انشاءاللہ اگلا الیکشن جب آئے گا آپ کو پتہ چلے گا. ابھی آپ میرے ساتھ دیکھیں، میں خود جدون فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور میرے گروپ میں ہر قبیلے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح میرے ساتھ الیکشن میں چل رہا ہے جس طرح وہ خود لڑ رہے ہیں الیکشن.
موجودہ دور میں نوجوان کی سیاست کو کیا سمجھتے ہیں, اس کا سیاست میں کیا کردار ہے؟ مین کردار ہی نوجوانوں کا ہے. اب آگے جو ٹائم آ رہا ہے تو اس میں نوجوان ہی جو کچھ کریں گے انشاءاللہ. خاص پیغام آپ کا نوجوانوں کے لیے؟ نوجوانوں کا یہی ہے کہ جی وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں, اپنا حقوق مانگیں. اب تو تبھی چینج آئے گی, اور چینج نوجوان نہیں لا سکتے, اب بزرگ تو نہیں لا سکتے. نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے. پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے کمرشل چلوانے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. نیشن نیوز اب آپ کی اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنے ڈش ریسیورز کو دی کی فریکوینسی پر ٹیون کریں. نیشن نیوز, قوم کی آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات. ناظرین, آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 3 مئی, جس طرح کہ پوری دنیا میں آج صحافت کا عالمی دن ہے, تو اسی طرح آج پاکستان میں بھی یوم صحافت, اظہار رائے کی آزادی کا دن, وہ بڑی دھوم دھام سے جو صحافی حضرات ہمارے ہیں, جرنلسٹ کمیونٹی ہے, وہ منا رہی ہے. پاکستان کے مختلف پریس کلبوں میں تقریبات بھی ہو رہی ہیں. مختلف جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنا پیغام بھی سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ, مختلف پروگراموں میں وہ آ کے آج آزادی اظہار رائے کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے. تو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں رہنے والے جرنلسٹ کمیونٹی کو, جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں, جو مافیا کے خلاف, جو طاقتور لوگوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں. تو جیسا کہ ناظرین آپ کو پچھلے دنوں پتہ ہے کہ ارشد شریف صاحب ایک نامور جرنلسٹ تھے ہمارے پاکستان کے, ان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا طاقتوروں کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں. اسی طرح طاقتوروں کے خلاف آواز اٹھانے میں بہت سارے جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کوئی جیلوں میں چلے گئے, کوئی اپنی جان سے چلے گئے, کئی معذور ہو چکے ہیں, کئیوں کے اوپر مقدمات ہیں, جیلوں میں بند ہیں. بہت ساری مشکلات ہیں پاکستان میں. تو آج بات کریں گے مختلف جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں جو صحافیوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں. مختلف تنظیمیں بھی پاکستان میں کام کر رہی ہیں, کچھ انٹرنیشنل لیول کی ہیں اور کچھ نیشنل لیول کی تنظیمیں ہیں. تو ناظرین, میرے ساتھ میر حمید صاحب موجود ہیں جو پاکستان میڈیا کونسل کے صدر ہیں, اور عرصہ دراز سے یہ تنظیم مختلف حقوق کے لیے, صحافیوں کے حقوق کے لیے یہ آواز بلند کر رہی ہے, آواز اٹھا رہی ہے. تو میر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رائے کی کیا آزادی پاکستان میں, جو پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی ہے, ان کو میسر ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں ہمارے صاحب اس حوالے سے؟ آج میں آزادی صحافت کے حوالے سے جس کو بنا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں اور آج بھی ہم اپنی مرضی سے جو ہے پوری خبر جو ہے وہ نشر نہیں کر سکتے, اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے. یہ ضرور بات ہے کہ پاکستان میں جو ہے جب بھی آپ آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صحافی اب آپس میں جو ہے ایک تو آپس میں متحد نہیں ہے, اور متحد نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس وقت پاکستان میں جو ہے صحافت جو چوتھا قسم ہے صحافیوں کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن وہ صرف ہے تو صرف باتوں میں ہے. ہم جو قانون ہے صرف تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, اور ہر ایک جو جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی میں اس کا ہے بےمانہ قتل, اس کے ساتھ ساتھ کئی صحافی ایسے ہیں جن کو شہید کیا گیا, لیکن آج تک ہمیں ایک تو انصاف نہیں ملا. اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ہمیں ہمارے لیے کوئی بھی نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے. پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے کمرشل چلوانے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. نیشن نیوز اب آپ کی اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنے ڈش ریسیورز کو دی کی فریکوینسی پر ٹیون کریں. نیشن نیوز, قوم کی آواز. کسی بھی قانون پر جو ہے عمل پیرا نہیں ہوتی گورنمنٹ, اور ہمیں اگر کبھی کوئی اس کے خلاف خبر بتاتے ہیں تو وہ ہمارے پر تشدد کیا جاتا ہے, جیسے وغیرہ کافی جاتی ہیں. اگر مسلم کے خلاف خبر بتاتے ہیں تو ہمارے خلاف جو ہے تشدد کے واقعات وہ سامنے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں بھی سیاستدانوں کے خلاف خبر بتاتے ہیں تو ہمارے سامنے پر تشدد کیا جاتا ہے, بے معنی تشدد کیا جاتا ہے, مانا کاروائیاں کی جاتی ہیں ہمارے ساتھ. لیکن یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے میں, ہم دوسروں سے حقوق کی بات تو کرتے ہیں, آج ہم کتنے بھی کافی ہیں, ہم اپنے حقوق سے محروم ہیں.
لیکن ایک طبقہ ہمیں ایسا ہے جو جس کو آپ اینکر پرسن کہتے ہیں، وہ اپنے حقوق بھی دے دیتے ہیں اور ان کو ساری فراغ بھی ملتی ہے، نہیں ملتی تو جو صحافی ہیں ان کو فراغ نہیں ملتی، اور خاص کر ایک شہر میں رہتے کی برس طلب بن جانے، یہ انتہائی افسوس سے عمل ہے۔ اور دوسرا ہمارے ساتھیوں کی ہے جو سفوں میں ساری بھیڑیں آئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس وقت ہمارے ملک میں صحافت جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دور تک صحافت سے تعلق نہیں ہے، وہ آپ دیکھیے کہ صحافت میں آئے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں شدید دشوار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے بھی ہمیں جو ہے ضرورت ہے جو ہے عمل کی کہ ان کو اس کی روک تھام ہونی چاہیے، جو خاص کر ان پڑھ لوگ ہماری شعبے میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ہے جیسا کہ ہم جب اینکر پرسن کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے تو ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کے ضرور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کسی صحافی کا جب فیلڈ میں کام کرنے والے کسی رپورٹر کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی اینکر نے اس پہ پروگرام کیا ہو کہ یہ بھی صحافی ہے یا ہمارے ساتھی ہیں۔ جی بالکل کہ ہمارا جو خاص کر پہلا ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اینکر پرسن ہمیں تبدیل کرنے کی تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم پھر بھی جو صحافی جو فیلڈ ورک کرنے والے ہیں وہ ان کا کام دیتے ہیں۔ جبکہ کسی اینکر کا ایشو ہوا تو کیونکہ اینکر کی تو ایسی کوئی تنظیم نہیں جس کی احتجاج کرے، لیکن صرف اور صرف اس وقت یہ جو چھوٹے علاقوں کے صحافی ہیں وہ ان کے حق میں کھڑے ہو کر جو ہے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے حق میں جو ہے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو المیہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ صحافی فیل نہیں ہے، اور صحافی خود نام اس وجہ سے جو ہے جب تک ضمور جو ہے صحافی جب تک فلم جو ہے اس کو کوئی تکلیف کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور نہ ہم جو بھی سوریہ میں تقسیم ہو چکے ہیں نہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے چوتھا قانون بنوانے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں۔ میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم کافی عرصہ سے ورک کر رہی ہے جرنلسٹ کمیونٹی کے حقوق کے لیے، تو اب تک کیا کیا اقدامات آپ نے اٹھائے؟ میں یہ بڑی مضبوط سے بات کر رہا ہوں، اور یہ بات ریکارڈ ہر چیز پہ چیک کی جاتی ہے۔ پاکستان میڈیا کو پاکستان کی واحد تنظیم ہے کہ پاکستان میں کسی کی صحافی کا ایشو ہے تو وہ ایشو ہم نے اٹھایا، سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھایا، انتظامیہ تک ہم نے وہ ایشو پہنچایا۔ جب تک وہ ایشو چاہے سب کو چھوٹا ہے چاہے بڑا صحافی ہے، اور ہم نے وہ جب تک اس کو حاصل کراتے تب تک ہم بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ کہ کتنے شریف صحافی ہیں، آپ ان کی فیملیوں سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ان کا جو بھی ہماری ہوتی ہے بات ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے ان کا کام ماضی صاحب بھی بتاتے ہیں، اگر کوئی فیملی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی کہیں اگر اینکر پرسن کا معاملہ ہوا ہے کہ کسی کا معاملہ ہوا ہے تو ہم نے ان کے لیے جو ہے بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور ان کے پاکستان میڈیا کو پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے ایک سال تک پاکستان کے 80 سے 85 شہروں میں احتجاج کیا ہے، اور احتجاج کا اس کا رزلٹ بھی آیا کہ لوگوں کی ایف آئی آر جو ہے وہ خارج کی گئی ہے، لوگوں کے مسائل جو ہے حل ہوئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو صحافی تنظیموں کو کام کرنا چاہیے تھا وہ آج تک کام نہیں کر پائیں گے۔ صحافی تنظیمیں کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے جان سے بستی اپنی دن پوری والی بات کی ہے، وہ کروڑ پتی بھی ہوئے جو اس سے نگران ہیں، اور ان کے پاس بہت سارے پلاٹ بہت سارے جو ہے فنانسی طور پر مضبوط ہوئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا، ایسے ہمارے بڑے شہروں کو اس کو کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا، اور آج تک جو خاص کر علاقائی صحافی ہیں وہ بالکل ہی محروم نظر آتے ہیں، ہر بنا سے محروم نظر آتے ہیں، نہ ان کو راحت ملتی ہے، نہ ان کو جو ہے کوئی کہیں سے میڈیکل کی سہولت ملتی ہے، نہ انشورنس سے، اور اس کے علاوہ بڑے شہروں میں گزارش ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان صحافیوں کے ساتھ ناروا ضرور یہ بھی ہوتا ہے اداروں کو پیسے سے وہ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت بڑی جاتی ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا سسٹم بنایا جائے جس کے تحت جو ہے یہ عام صحافیوں کی جو ہے خراب مل سکے، اور ان کا بھی جو ہے۔ جی بالکل، یہ میر حمید صاحب میرے ساتھ موجود تھے پاکستان میڈیا کونسل سے، جن کی آپ نے گفتگو سنی۔ تو اس طرح کی متعدد تنظیمیں ہیں پاکستان میں جو صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے، لیکن بظاہر ان کا کوئی کام کیا ہوا نظر نہیں آتا۔ محض ان کو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے مختلف ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، لیکن اسپیشل طور پہ جو صحافیوں کو مسائل آتے ہیں، جیسے کہ ان کی سیلری کے مسئلے ہیں، جیسے کہ ان کے اوپر طاقتوروں کے خلاف آواز اٹھانے پہ مقدمات قائم ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری جو مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ جیسا کہ بگ سٹیز میں جو رپورٹر کام کرتے ہیں ان کی سیلریاں تو لگی ہوتی ہیں،
कैमरा मैन होते हैं, टेक्निकल इंजीनियर होते हैं, उनकी सैलरी वगैरह बाकायदा तौर पे होती है, लेकिन उनको जो सेठ होते हैं, जो मालकान होते हैं, मीडिया मालकान, वो उनको सैलरियाँ प्रोवाइड नहीं करते, मौके पे सैलरियाँ नहीं देते, 2-2, 3-3 माह की उनकी सैलरियाँ जो है वो पेंडिंग होती हैं। तो बेचारे वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनको अपना चूल्हा चलाना वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई साफी साथ काम शुरू कर लेता है, अपना कोई कारोबार करता है, तो लोग कहते हैं कि ये इसने तो अपना शेल्टर बनाया हुआ साफत को, तो भाई अपना निज़ाम वो कैसे चलाए? अगर इदारे उसको पे नहीं करेंगे तो फिर निज़ाम कैसे चलाएगा? तो इनके हकूक़ के लिए भी जो साफ़ती तंजीमें हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही, उनको इनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। और जब कभी साफ़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं, वैसे जो इलाकाई साफ़ी होते हैं वो तो वैसे ही फ्री लांसर होते हैं, फ्री में काम कर रहे होते हैं इदारे को, बल्कि अपने पल्ले से वो पे करके, इनको पैसे पे करके तो वो नुमाइंदगियाँ वहाँ की लेते हैं, तो फिर इनको फ्री लांसर वो काम देते हैं और फिर वो बिजनेस भी देते हैं इनको, सालाना या मंथली जो भी बिजनेस तय होता है इदारे की तरफ से, वो इदारे को पे भी करते हैं। लेकिन जब कभी उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, किसी वो माफिया के खिलाफ खबर लगा देता है, आवाज़ उठा देता है, तो उसको मुश्किलात का जब शिकार हो जाता है, उसके ऊपर मुकदमात कायम हो जाते हैं या उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, तो बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो उस साफ़ी की, जो उस इलाकाई साफ़ी की जो सपोर्ट करते हैं। मैं साहब ठीक कह रहे थे कि एंकर के लिए तो हर साफ़ी इकट्ठा हो जाता है, पाकिस्तान के सारे साफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, यकमुश्त होकर आवाज़ भी बुलंद करते हैं, लेकिन कभी किसी इलाकाई साफ़ी के लिए किसी एंकर ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी बड़े साफ़ी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी बड़े इदारे ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये जो तकसीम है इसका सिलसिला भी ख़त्म होना चाहिए, और जितनी भी पाकिस्तान में साफ़ी तंजीमें हैं उनको साफ़ियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वरना ऐसे ही होता रहेगा कि जो भी ताकतवरों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको या तो शहीद कर दिया जाएगा, या उसके ऊपर मुकदमात कायम कर दिए जाएंगे, या उसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, या वो पाकिस्तान में रहेगा तो उसको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह के अरशद शरीफ साहब ताकतवरों के खिलाफ आवाज़ उठाने की पादाश्त में उसको शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद इमरान रियाज, समी इब्राहिम, साबर शाकर, डॉक्टर मोईद पीरजादा, इनको इनमें से जो डॉक्टर मोईद पीरजादा, साबर शाकर, इनको मुल्क या अपना मुल्क जिसे वो प्यार करते थे, अपने वतन के लिए प्यार करते थे, तो उनको वो ताकतवरों के डर की वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा। इसी तरह जो पाकिस्तान में रह गए साफ़ी इमरान रियाज खां, हामिद मीर, इसी तरह मतीउल्लाह जान और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो पाकिस्तान में, उनको बहुत सारी सोबतों का निशाना बनना पड़ा, उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात कायम किए गए, उनको जेलों में रखा गया। ये तो हाईलाइट हो जाते हैं, मेन होते हैं, ये बड़े चैनलों के साथ काम कर रहे होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये काम कर रहे होते हैं, मेन चैनलों के साथ इनकी वाबस्तगी होती है, बड़े ये रिपोर्टर होते हैं, बड़े ये एंकर होते हैं, जैसे सदीक जान है, उनको भी पिछले दिनों तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके ऊपर भी मुकदमा कायम किया गया, उनको भी बेजा घर से उठा लिया गया और उसको सलाखों के पीछे रखा गया। तो इस तरह अगर इलाकाई साफ़ियों की बात करें तो इलाकाई साफ़ियों को तो कोई पूछता ही नहीं, जब वो किसी वडेरे के खिलाफ, किसी माफिया के खिलाफ, किसी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनको मुकदमात का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता। बहुत कम साफ़ती तंजीमें हैं जो उनके लिए आवाज़ उठाती हैं, और बहुत ही कम इदारे हैं जो अपने उस साफ़ी को शेल्टर देते हैं या उसका साथ देते हैं या उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो बहुत ही कम है। तो ऐसी तकसीम नहीं होनी चाहिए। ये बात पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ही ऐसे मामलात हैं। तो आज जिस तरह के 3 मई आज़ादी राय का दिन तो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में साफ़ी कम्युनिटी बहुत मसाइल का शिकार है। लेकिन साफ़ी का काम लिखना और हक सच बोलना है तो वो बोलता रहेगा, साफ़ी का काम आईना दिखाना है, वो आईना दिखाता रहेगा। तो मेरा सलाम है उन शुहदा को जो साफ़ी हक और सच लिखते हुए, हक और सच की बात करते हुए वो इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और जिन साफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया गया, मुकदमात कायम किए गए, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने भी बड़ी मुश्किलात देखी। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए और उनको मज़ीद काम करने की और हिम्मत अता फरमाए। इंशाअल्लाह ने किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह। नेशन न्यूज की जानिब से सैटेलाइट पर लाइव नशरियात का आगाज कर दिया गया है।
पूरे मुल्क से नुमाइंदगी हासिल करने और अपने कमर्शियल चलवाने के लिए दिए गए नंबर्स पर राबता करें। नेशन न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए अपने डिश रिसीवर्स को दी गई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें। नेशन न्यूज, कौम की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। दुनिया में बहुत सी शख्सियात पैदा होती हैं जो अपनी जद्दोजहद से एक बड़ा नाम बनाती हैं, और बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो एक बड़े ख़ानदान में बड़े वालिदैन के बेटे होते हैं, लेकिन बिना जद्दोजहद के वो अपनी नस्लों को, अपने ख़ानदान को तबाह कर लेते हैं। आज हम मौजूद हैं एबटाबाद में। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक कम उम्री से तलबा की सियासत में हिस्सा लिया और तलबा की सियासत से उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया। गुज़श्ता इलेक्शन में उन्होंने केपी की असम्बली से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 13,000 के करीब वोट लिए। चूँकि वो उनका पहला इलेक्शन था, लेकिन ताहाल इलेक्शन के बाद भी अवामी खिदमत का सिलसिला वो जारी रखे हुए हैं। एबटाबाद की सियासत में उनको एक दबंग सियासतदान जाना जाता है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से उनको टिकट्स की ऑफर्स हुई, लेकिन उन्होंने अवामी मफाद में उन टिकट्स को ठकरा दिया। वो आज़ाद हैसियत से ही आज